बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से तीन इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी दिनों बाद सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर तीन बड़ी और अहम तरीन खुशखबरियां नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के सिर्फ 72 घंटों के अंदर अमरीका से ताकतवर शख्सियत की जानिब से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा सामने आ गया और इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर इस चुनखब हुकूमत से मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन केस में सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब की ज़ेर क़ियादत बेंच ने अहम तरीन मामले का फैसला महफूज कर लिया। ये तीनों अहम तरीन मामलात जुड़े हैं इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और आगे चलकर पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली और इमरान खान की रिहाई के बाद वो तमाम बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी जो कि ठट्ठा उड़ाए फिरते थे कि जनाब अमरीका से मुतालबा नहीं आ रहा, अब वो मुतालबा क्यों कर और कैसे सामने आया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी उस शख्सियत से, तो जनाब उन्हीं की जानिब से ये ट्वीट कर दिया गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इस मामले पर रोशनी डालने से पहले आपको कैदी 804 के अहम तरीन बयान की जानिब लेकर बढ़ेंगे। इमरान खान ने अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम अहम तरीन पैगाम भेजा। एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ललकारा, वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो कि इस वक्त माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के हाथों में खेल रही है। मलिक रियाज से भी अहम तरीन मुतालबा कर दिया इमरान खान ने और मौजूदा चुनतखब हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। इमरान खान ने कहा, साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूं। अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। इस बात को समझिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं मामले को मुज़ाकरात रोकने का, तो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं कि एक तरफ तो मुज़ाकरात और दूसरी तरफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं साहबजादा हामिद रजा, उनके घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापा मारा गया, उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, जिस पर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर रद्द अमल दिया। इमरान खान ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीति पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। मैंने अपनी जमात को हिदायत जारी की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हकूक की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के डेरे हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाला जा रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए मारंग बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं। हम इस मसले में उनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ा ऐलान है। ये मजदूर साफ़ी इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तमाम तर मामलात अब आलमी फोरम्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा, हम इस मसले को इस आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों के सामने रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर उनसे बात करूंगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियां हैं जो उनके इशारों की मुंतजर रहती हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहबान पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्विस असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। अहम तरीन मुतालबा, अहम तरीन नुक्ता
سپریم کورٹ کے سینئر جج یحییٰ آفریدی، منصور شاہ، منیب اختر، یہ 3 ججز قابل قبول ہوں گے کمیشن کے اندر، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج۔ عمران خان نے کہا بدنیت افراد کبھی نیوٹرل امپائرز کی حمایت نہیں کرتے۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود قتل عام میں ملوث ہے۔ اہم ترین اعلان عمران خان کی جانب سے، انہوں نے کہا 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے فوج اور پولیس کو غائب کیا، خود آگ لگائی اور خود سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا۔ 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں، ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر کوئی ان کی شنوائی نہیں کر رہا۔ ملک ریاض کا حالیہ بیان، اس پر بھی عمران خان کا اہم ترین رد عمل۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ملک ریاض اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے۔ میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سالوں میں کون کون سے ججز، جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے، تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث رہے ہیں۔ کیا عمران خان کے علاوہ پاکستان کے اندر کسی سیاستدان کے اندر اس بات کی ہمت ہے کہ وہ اس طرح سرے عام پاکستانی عوام کے سامنے وہ تمام تر چہرے رکھ دے جو کہ ملک ریاض سے فائدے اٹھاتے رہے؟ عمران خان نے کہا بتائیں پچھلے 30 سالوں میں کون ہیں وہ ججز، کون ہیں وہ جرنیل، کون سے ہیں وہ سیاستدان جنہوں نے آپ سے پیسے لیے، جنہوں نے آپ سے مالی فائدے اٹھائے اور جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس میں مجھ پر تنقید کر رہے ہیں؟ کتنے دودھ کے دھلے ہیں؟ دنیا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جی ہاں، قابل فخر اوورسیز پاکستانی اس پر اپنا رد عمل بھی دیں گے کہ عمران خان کے اس مطالبے پر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان آپ کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتے ہیں۔ کمنٹ باکس کے اندر آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے۔ عمران خان نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنے شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ عمران خان نے وکلا سے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور آگے بڑھنے سے پہلے عمران خان نے یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں ہے، اسے جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں سے مسلسل اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ شیر افضل مروت گزشتہ چند دنوں سے ایسے بیانات دے رہے تھے جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا تاثر دے رہے تھے عمران خان کے خلاف، اور وہ تمام تر باتیں کر رہے تھے جو کہ فیصل ووڈا بھی ان بٹوین دا لائن کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے عمران خان نے یہ تحریر لکھوا دی ہے، جیل انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ مروت صاحب میرے وکیل نہیں ہیں، اور اب وہ ملاقات کے لیے آج بھی آئے، ان کو واپس بھجوا دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ میرے وکیل نہیں ہیں، میں ان سے کسی قسم کی ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو منع کیا گیا تھا، پارٹی پالیسی سے ہٹ کر وہ مسلسل بیانات دے رہے تھے۔ عمران خان نے آج کے اس بیان کے اندر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جو کہ بیرسٹر گوہر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ واضح کر چکے ہیں عمران خان کے کوئی مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آپ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیشن نہ بنائیں۔ عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب منت ترلا جاری، کہہ رہے ہیں کہ موسم خوشگوار ہونے کا آپ انتظار کر لیتے، آپ ہمارا جواب سن لیتے، آپ نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ ہم نے ابھی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ ذرائع سے یہ حکومت اس قسم کی خبریں اپنے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے چلوا چکی کہ حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنانے جا رہی اور پاکستان تحریک انصاف کے اس مطالبے کو لے کر ٹائم گین کرنے جا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ 28 جنوری تک کا وقت ہے، ہمیں ورکنگ ڈیز 10 چاہیے، دیگر معاملات بھی۔ اس پر آج رد عمل آتا ہے، فیصل ووڈا صاحب کو پھر جناب چھوڑا جاتا ہے، اور موصوف کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت رہائی نہیں چاہتی، حالانکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، اس نے وہ تمام مذاکرات ویلیڈیٹ کرنے تھے جو اس مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہو رہے بلکہ کسی اور جگہ ہو رہے ہیں،
اور عمران خان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، عمران خان سے مذاکرات کرنے والے تمام لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کیونکہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، عمران خان کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، عمران خان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ضمانت دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اس بدلتے ہوئے ماحول کے اندر کہ ان کی واپسی پر اہم ترین عہدوں پر تعیناتیاں ریورس نہیں ہوں گی، جو کہ مسلسل عمران خان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سفارتی محاذ گرم ہے، وہاں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان محسن نقوی صاحب پہنچتے ہیں، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب مبارکباد کا ٹویٹ کرتے ہیں، کمیونٹی چیک لگ جاتا ہے، شہباز شریف صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایکس تو پاکستان کے اندر بند ہے، کیسے آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، کیسے آپ ایکس کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں؟ تھوڑے سے دوغلے پن پر شرم کیجئے کہ ایک تو ایکس بند کر دیا، پاکستانی عوام کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا، اور دوسری جانب آپ وہیں پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ پھر پیکا ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جناب آ گیا، اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے کا منصوبہ ہے، ہم جیسے مزدور صحافیوں کو سزائیں سنانے کا منصوبہ ہے، کیونکہ حق اور سچ کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس پر پی ایف یو جے بھی احتجاج کرتی ہے، لیکن کھل کر پاکستان کی صحافتی تنظیموں کی جانب سے اس طرح سے میدان عمل میں نہیں ابھی تک آیا گیا، آنا چاہیے، اور اس حکومت کے یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے۔ جتنی ایکٹیو صحافتی تنظیمیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نظر آ رہی تھیں، آج کل نظر نہیں آتی، ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے دباؤ ہے، روکا جاتا ہے، اور عمران خان کے بغض کا شکار میڈیا مالکان وہ تمام کے تمام اس وقت کس کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور ایسے موقع پر جب سوشل میڈیا اہم ترین خبریں معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہے تو ہم پر پابندیاں اور ہمیں سزائیں دینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن ایسا ممکن اس لیے بھی نہ ہو سکے گا کیونکہ سفارتی محاذ پر اس وقت جو بے چینی ہے مافیا کی، ہینڈلرز کی، سہولتکاروں کی، وہ عروج پر ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کا جب جواب نہیں آیا تو آج انہوں نے خط لکھ ڈالا، خط لکھ کر جناب وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ جب ٹویٹ پر آمنے سامنے تھے، دونوں جانب سے جو بھی باتیں کی جا رہی تھی، جواب آ رہے تھے، ایک دوسرے کو رسپانس کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ 2018 میں جہاں تعلقات خراب ترین تعلقات کی سطح پر تھے، 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اپنا بہترین دوست قرار دیتے ہوئے نظر آئے، جبکہ آج شہباز شریف کبھی خط لکھتے ہیں، کبھی ٹویٹ کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب، جی ہاں، محسن نقوی صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جب تقریب حلف برداری کے اندر کسی بھی جگہ پر ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کے بعد پھر جناب محسن نقوی صاحب وہاں پر پھر کچھ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور وہ جو ملاقاتیں ہیں اس کی ویڈیوز خصوصی طور پر جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، پاکستانی عوام کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ دیکھیے جناب یہ تو ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ کانگریس مین جو ولسن اور مین روب برسنہان سے ملاقات کر رہے ہیں، جو ولسن کے ساتھ جو ملاقات کرتے ہیں بڑی اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ جناب دیکھیے محسن نقوی صاحب سے اہم ترین شخصیت ملاقات کر رہی ہے، لیکن اس وقت ہوتا ہے جناب بڑی جو ہے وہ بڑا سرپرائز سامنے آتا ہے اس حکومت کے لیے کہ جب وہی جو ولسن، جی ہاں میں یہ سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو ولسن صاحب کا ٹویٹ ہے، آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ولسن جناب جن سے ملاقات پر پھولے نہیں سما رہے تھے جناب محسن نقوی صاحب، وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں فری عمران خان۔ جی ہاں، رچرڈ گرینل کے بعد، رچرڈ گرینل ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر عہدہ سنبھالنے سے پہلے مسلسل یہ ٹویٹ کرتے رہے فری عمران خان، اور اب جو ولسن امریکی کانگریس مین، اہم ترین شخصیت امریکہ کی، اور جن سے ملاقات کی محسن نقوی صاحب نے، جنہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے پر مبارکبادیں دیتے رہے، اب ان کی جانب سے یہ مطالبہ کر دیا جاتا ہے، یہ حکم جاری کر دیا جاتا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہ جناب آپ عمران خان کو رہا کریں، دیگر جو معاملات ہیں ان پر بات جو ہے وہ بعد میں ہوگی۔ ٹرمپ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والی شخصیت ہیں، پاکستانی سفارتکاروں کو اظہار تشویش ہے کہ روابط انتہائی محدود ہو گئے ہیں، موجودہ حکومت کے بڑی سٹنگ ہوئی ہے جناب امریکہ کے اندر، اور اس میں سابق سفارتکار بیٹھے ہیں اور سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، اشرف جہانگیر قاضی، دیگر لوگ تھے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑے محدود جناب اس وقت ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اور پریشانی جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہے۔ اور دوسری جانب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کوئی اب اس حکومت کے لیے ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں۔ منصور شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب پر جناب جو مشتمل بینچ ہے، انہوں نے جناب جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بادی نظر میں جو ججز کمیٹی ہے، جو جسٹس امین الدین صاحب ہیں اور یحییٰ فریدی صاحب ہیں، انہوں نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا ہے، اور آج احسن بھون صاحب بھی پیش ہوئے بڑی حکومت کی حمایت کے اندر۔
عدالتی معاون کے طور پر سامنے اور کہتے رہے کہ معاملے کو ایک بار پھر جو ہے وہ کمیٹی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، لیکن لگ کیا رہا ہے جو اس وقت صورتحال ہے، منصور شاہ صاحب ہوں، عقیل عباسی صاحب ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر سینئر جج صاحبان ہوں، کم سے کم اس معاملے کے اوپر وہ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں اس حکومت کو اور اس منتخب سپریم کورٹ کو، جو کہ اس حکومت کے لیے عمل میں لائی گئی اپنی مرضی کے ججز لگا کر، لیکن آگے آنے والے وقت کے اندر سفارتی محاذ پر، عدالتی محاذ پر اور عوامی محاذ پر اس موجودہ منتخب حکومت کو، مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولتکاروں کو ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔